अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, मुरसल पर यह हमारा दौरा जारी है। एक लेक्चर जो मुझे शुरू में देना था वो जानबूझकर मैं तवक्कुफ कर रहा था, चूँकि उस फ़न में जो हम किताबें मैंने प्रेस भेजी थी अभी तक वो किताबें नहीं छप कर आई थी, तो मुझे परेशानी थी कि वो किताबें आएंगी तब मैं वो लेक्चर दूंगा। आज की मजलिस में सलफ से लेकर आज तक जिन अल्लाह के बंदों ने मुरसल पर काम किया, मरासील पर मुस्तकिल किताबें लिखी, मैं उनका मुख्तसर तारुफ करवाना चाहता हूँ। कई तो आप जानते हैं किताबों को, कई को नहीं जानते हैं। इमाम इब्न अबी हातिम राजी राहिमहुल्लाह ने किताबुल मरासील के नाम से किताब लिखी। ये मेरे हाथ में ये किताब है और बड़ी प्यारी किताब है, किताबुल मरासील। इसमें सिर्फ उन्होंने उन अहादीस को जिक्र किया है जो मरासील हैं। जब हमारे दौरे के आखिरी 10 दिन बच जाएंगे आखिर में, फिर हम ये किताबें मुस्तकिल आपको पढ़ा भी रहा है इंशाअल्लाह, ताकि मनहज वाज़ी हो जाए। हम 20-20 मिसालें हर किताब से पढ़ाएंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर दिरासा करेंगे। तो जैसे आपने देखा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के कलाम में मुरसल से मुराद एक नहीं है, कई मुराद हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल पर हमने दिरासा करवाया कि इमाम अहमद हर जगह मुरसल से एक मुराद लेते नहीं। यही सूरत हाल इस किताब की भी है। इसमें भी मुख्तलिफ नोयत के मुरसल पर इतलाक हमें मिलेंगे, वो हम तफसील में बाद में जाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसका मुताला ज़रूर शुरू कर दें। अपने रोज़ाना की मजलिस में रोज़ाना 5-10 हदीसें देखें, तो फिर हम मुस्तकिल इस पर दिरासा भी करवा रहे हैं। इसी तरह इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी रहमहुल्लाह, उनकी भी इस मौजू पर किताब है अल मरासील। मुतकद्दिमीन अइम्मा मुहद्दिसीन में से सबसे ज़ख़ीम ये किताब है, सबसे ज़ख़ीम ये किताब है। मरासील इब्न अबी हातिम में थोड़ी रिवायात हैं, इसमें ज़्यादा हैं, इसमें ज़्यादा हैं। अभी हम देख भी लेते हैं, उसमें क्या देखना कितनी है कुल। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह 544 रिवायात लाए हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले दिनों में हम आपके सामने इस पर दिरासा पेश करेंगे आखिरी दिनों में। तो इसका भी खुलासा यही है कि इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह हर जगह मुरसल से एक ही माना मुराद लेते नहीं, बल्कि मुख्तलिफ मानी मुराद हैं, मुख्तलिफ इतलाकात हैं। कितने? एक मिनट यहाँ से। इमाम इब्न अबी हातिम राजी रहमहुल्लाह, इनका चूँकि और मनहज है, उनका और मनहज है, रिवायात के लिहाज से इसमें ज़्यादा हैं। इसमें रुवात पर बहुत ज़्यादा बात की गई है, लेकिन मुरसल अहादीस वो ज़्यादा मरासील अबी दाऊद में हैं। ये इसमें 971 रिवायात हैं। रिवायात से मुराद नंबरिंग है, अरकाम हैं। तो बहुत ज़्यादा रावियों पर भी उन्होंने बहस की है, बहुत ज़्यादा। मसलन आखिरी रावी है समेतु अबी यकूल उम्मु दरदा असुगरा अल्लाती रवा अनहा अता
الکیخارانی لم تسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ راوی پر ہے نا حکم. اس طرح بہت زیادہ راویوں پر حکم ہیں، احادیث تھوڑی ہیں. تو اس میں احادیث ہی ہیں، اللہ بعض راوی بھی اس میں آ گئے ہیں. میرے عزیزو، اسی طرح ایک امام گزرے ہیں ابو بکر احمد بن ہارون البردیجی رحمہ اللہ. ان کی کتاب ہے کتاب بیان المراسیل. کتاب بیان المراسیل یہ ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ ہی ہمیں نیٹ سے ملی. اس کا ذکر کیا ہے امام حافظ الدنیا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں. ایک کتاب امام خطیب بغدادی کی بھی ہے، التفصیل لمبہم المراسیل. کیا نام ہے؟ التفصیل لمبہم المراسیل. یہ بھی کتاب ہمیں نہیں ملی، واللہ عالم، چھپی نہیں ابھی تک، واللہ عالم. ایک کتاب ہے امام نووی کی، اس کا نام ہے مختصر التفصیل للنووی. ایسے لگتا ہے کہ یہ امام خطیب بغدادی کی کتاب التفصیل لمبہم المراسیل کا خلاصہ ہے، واللہ عالم. اس کا قلمی نسخہ موجود ہے، اسکوریال میں یہ پڑا ہوا ہے. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی مراسیل پر ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے تمییز المزید فی متصل الاسانید. من وجہ یہ بھی چونکہ مراسیل میں ہی یہ بحث آتی ہے، ان کتاب والی اس پر کتاب ہے. اللہ اکبر. امام علائی رحمہ اللہ کی یعنی الجامع التحصیل امام علائی رحمہ اللہ کی کتاب متاخرین میں سب سے مفصل یہ ہے، متاخرین میں سب سے مفصل الجامع التحصیل امام علائی. امام علائی کون تھے؟ یہ امام مزی کے شاگرد تھے. امام مزی کون تھے؟ جنہوں نے تہذیب الکمال لکھی، جنہوں نے تحفۃ الاشراف لکھی. امام مزی ہی وہ بندے تھے جنہوں نے ائمہ محدثین کی جماعتیں تیار کیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے. کیسے تیار کیں؟ یوٹیوب چینل ہمارا علوم الحدیث، اس میں نے امام مزی پر ایک لیکچر دیے ہیں. ان کی کتاب تہذیب الکمال پر میں نے کچھ دراسہ پیش کیا ہے کہ انہوں نے کیسے افراد تیار کیے. وہ اب ضرور سنیں. تہذیب الکمال لکھیں آگے ابن بشیر یوٹیوب پر اردو میں، میرے لیکچر سامنے آ جائیں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں. امام علائی نے 1039 راویوں کو جمع کیا ہے. 1039 جن کی طرف امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتابوں میں مرسل کا اطلاع کیا ہے، یعنی ان کی سماع کی نفی کی ہے. ابن ابی حاتم نے اپنی کتابوں میں جرح و تعدیل ہے یا مراسیل ہے یا تفسیر ہے، دیگر کتابوں سب سے احاطہ کیا ہے امام علائی رحمہ اللہ نے. اسی طرح امام ابن عبد الہادی، ماشاءاللہ، ابن عبد الہادی کا بھی رسالہ ہے، رسالہ فی المراسیل. اس کا بھی قلمی نسخہ پایا جاتا ہے، بلکہ یہ تو نیٹ پر PDF میں موجود ہے. یہ نیٹ پر اب مجھے کنفرم نہیں ہو رہا یہ تھا یہ کہ اور تھا. بہرحال امام ابن عبد الہادی یہ کون تھے؟ امام مزی کے شاگرد تھے. یہ کون تھے؟ 40 سال سے پہلے فوت ہو گئے تھے. یہ کون تھے؟ تھوڑی عمر میں اللہ نے ان کو امام اور محدث بنا دیا تھا. اللہ اکبر. اس نوجوان نے بڑا کام کیا. علل کا ماہر، جرح و تعدیل کا ماہر، علم حدیث کا یہ بڑا ہی ماہر بندہ تھا. اللہ ان سے راضی ہو جائے. ایک ہیں ثبت ابن العجمی، انہوں نے جامع تحصیل پر حاشیہ لکھا تھا. حواشی ثبت ابن العجمی علی جامع تحصیل.
اسی طرح امام عراقی رحمہ اللہ نے بھی جامع تحصیل پر تعلیقات لکھی تھی۔ اسی طرح امام راقی کے بیٹا ابو زرع، امام راقی کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ابو زرع، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی تحفۃ التحصیل فی ذکر روات المراسیل، یہ مطبوع ہے، شامل وغیرہ میں ہمارے مطالعہ میں ہے۔ میرے عزیزو، جیسے سلف خلف نے مرسل پر بحوث لکھی اپنی کتابوں میں، تو دکتور حصہ بنت عبدالعزیز الصغیر صاحبہ نے ایک بہت زبردست یہ کتاب لکھی الحدیث المرسل بین القبول و رد کے نام سے، یعنی عربی زبان میں مرسل پر سب سے نمبر 1 کتاب یہ ہے، مرسل کے اصولوں کے اعتبار سے۔ ہم نے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا تو کئی شیوخ سے میں نے پوچھا عرب و جم کے، انہوں نے کہا کہ یہ سب سے مفصل اور اچھی کتاب ہے، بڑی قیمتی کتاب، اس بہن نے بڑی محنت کی، اللہ نے جزائے خیر دے۔ تو پھر ہم نے اس کو شائع کروایا، الحمدللہ یہ ہماری طبع شدہ کتاب پورے پاکستان میں جا رہی ہے، مسلسل جا چکی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی طرح مراسیل میں، کتب مراسیل میں، کتب علل میں، کتب جرح و تعدیل میں وغیرہ وغیرہ، جہاں بھی جس راوی کی نفی پر بحث کی گئی کہ فلاں نے فلاں سے نہیں سنا، تو محدث ابو اسحاق السمنودی رحمہ اللہ نے یہ ایک بہت بڑا مسودہ تیار کیا، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ اس بزرگ نے پہلے کتاب لکھی تھی الاقلیل فی ما زاد علی المراسیل، اس طرح کا نام تھا۔ پھر اسی کو بنیاد بنا کے تمام کتابوں سے اس مسئلے کو جمع کر دیا، تو یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، احاطہ کر دیا کہ جہاں بھی راوی کی استاد سے نفی کی گئی ہے روایت سننے میں، وہ سب یہاں جمع ہیں، اللہ شاید کو جزائے خیر دے، ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ میرے عزیزو، اردو کتاب میں مرسل کے مسئلہ پر کوئی کتاب نہیں ہے۔ میرے استاد محترم محدث ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ برصغیر میں علم حدیث میں سب سے ماہر، جرح و تعدیل میں، علل کے مسئلہ میں سب سے ماہر برصغیر میں اگر کوئی ہیں، وہ ہمارے استاد محترم محدث الازہر شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب ہیں۔ 3 سال مجھے استاد محترم سے استفادے کا موقع ملا، اور کئی مہینے مجھے شیخ محترم کے مکتبہ ادارہ علوم مصریہ میں بیٹھنے کا، شیخ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا۔ ہم نے بڑا فائدہ اٹھایا، کلاس میں بھی فائدہ اٹھایا، مرکز تربیہ میں 3 سال، پھر چھٹیاں ہوتی تھیں سردیوں میں گرمیوں میں، میں ان کے پاس چلا جاتا تھا، تو میں نے بڑا فائدہ اٹھایا، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے۔ ہمیں صدقہ جاریہ اپنے استاد محترم کے لیے، استاد محترم بیچارے بیمار رہتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ استاد جی کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی دے تاکہ اور زیادہ کام کر سکیں۔ میرے استاد محترم کی کتابیں یہ لازم پکڑیں، عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، یہ کتابیں لازم پکڑیں۔ منہج محدثین کی پاسداری ہی خدمت حدیث ہے۔ بندہ خدمت کر جائے حدیث کی لیکن ہو اس کا منہج الٹا، تو کیا فائدہ؟ پھر کیا فائدہ؟ یہ بڑی پریشانی والی بات ہے۔ تو استاد محترم ارشاد اللہ قصری صاحب کا منہج 100% محدثین کے مطابق ہے، الحمدللہ۔ خصوصاً جو استاد محترم کی کتابیں ہیں، توضیح الکلام فی وجوب القراء خلف الامام، تقریباً 1100 صفحے کی کتاب ہے، لائبریری میں ہے، اس میں مرسل پر بڑی بحوث ملیں گی آپ کو، وہ پڑھیں، دراسہ کریں۔ اسی طرح استاد محترم کی دیگر کتابیں ہیں اردو کے اندر، ان میں مرسل پر بڑی زیادہ بحوث بن سکتی ہیں۔ وہ میں نے مستقل کتاب لکھی ہے علوم الحدیث کے نام سے، استاد محترم کے تمام فوائد میں نے مرتب کیے ہیں علوم الحدیث کے، وہ اللہ توفیق دے مجھے، میں شائع کروں گا۔ اس میں مرسل کی ساری بحثیں آ گئی ہیں۔
میرے عزیزو، اسی طرح موجودہ ہمارے دور میں علم حدیث کے سب سے ماہر بندے عرب میں وہ ہیں محدث ابو اسحاق الحوینی، جن کو بعض ہمارے اساتذہ نے امام الجرح و تعدیل کا لقب دیا ہے، اور یہ اس کے مستحق ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے المعجم المفہرس للاحادیث النبویہ والآثار السلفیہ التي خرجها فضیلۃ الشیخ ابو اسحاق الحوینی علی احرف الہجاء۔ یہ 3 جلدوں میں کتاب ہے۔ ویسے ہمارے مطالعہ میں تھی، نیٹ پر ہے، پھر یہ ہمیں فضیلۃ الشیخ عمران سیف العلوی حافظہ اللہ نے ہمیں عاریۃً دی، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے۔ میرے عزیزو، اس کتاب کے اندر مرسل پر بہت زیادہ ڈیٹا ہے، اس کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ ابو عمر احمد بن عطیہ الوکیل صاحب کو، حافظہ اللہ کو۔ اس نے شیخ حوینی صاحب کو لازم پکڑا ہوا ہے ایک لمبے عرصہ سے۔ تو شیخ کی کتابوں سے بڑے بڑے قیمتی فوائد پر مشتمل کتابیں ابو عمر احمد بن عطیہ الوکیل یہ لگ کر کے ان کو شائع کر رہے ہیں۔ یہ بھی کتاب بڑی بمبارڈ کتاب ہے، یعنی اب اکثر کتابیں حوینی صاحب کی مخطوطے ہیں، ہمارے پاس تو ہیں نہیں، لیکن ابو عمر الوکیل صاحب کے پاس سارے مخطوطے ہیں۔ یہ معتمد علیہ بندہ ہے شیخ کے ہاں، انہوں نے سب مخطوطے دیے ہوئے ہیں۔ یہ مخطوطات سے، مطبوعہ کتابوں سے الگ الگ بڑی بڑی اہم کتابیں لا رہے ہیں، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے۔ اکثر کتابیں مخطوط ہیں، لیکن ان کے فوائد ابو عمر الوکیل کی محنت سے امت کے سامنے آ چکے ہیں۔ کیسی بات ہے؟ تو اس کتاب میں کوئی میرا بیٹا، ایک ہی میرا بھائی اس کتاب کو پڑھے، اس میں جہاں کہیں مرسل کا مسئلہ ہے، مرسل کا، ان کو الگ کرتا جائے۔ میں اس کتاب کو شائع کروں گا۔ آپ کو اللہ توفیق دیا، کوئی بھی ہماری بہن، ہمارا بھائی جو سن رہا ہے لائیو، جو اس کتاب پر مرسل کی بھوس کو لا کر دے تو وہ ہم شائع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چونکہ علم حدیث کے بڑے ماہر ہیں، امام اور محدث ہیں، تو ان کی بڑی باریک نظر ہوتی ہے۔ تو میرے علم کے مطابق شیخ حوینی صاحب نے مرسل پر کوئی کتاب لکھی نہیں، حالانکہ ان کی کتاب میں بڑا ڈیٹا ہے مرسل پر، یہ کام ہونا چاہیے، سمجھا گی؟ تو یہ بھی کتاب، اس میں مرسل کی بڑی بحوث ہیں، یہ ضرور آپ ان سے فائدہ لیں۔ جہاں کہیں مرسل کا مسئلہ ہے، نفی سماع کا مسئلہ ہے، وہ الگ کرتے جائیں، یہ بڑی قیمتی کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فن کے ساتھ محبت دے، اور یہی طریقہ ہے کہ جس فن میں آپ کو صفر بھی مطالعہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا، اس کو لازم پکڑ لیں۔ جینا مرنا وہ سال، 2 سال، 10 سال، اس ساری زندگی میں اگر ایک فن کو ہی سمجھ لیں، ایک اصول کو ہی سمجھ لیں، اس کی خدمت کر گزریں تو یہ کافی ہے۔ 2 فنون کی مہارت کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ابو اسحاق سمنودی صاحب نے اور بھی کتابیں لکھی، لیکن زندگی میں یہ بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا جو کوئی بھی نہیں کر سکا، اللہ نے ان سے کام لے لیا، تو فائدہ ہوا نا، امت قیامت تک فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ ہمیں بھی اسی نوعیت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میری جیسی عادت ہے، میں ہر لیکچر لکھتا ہوں تو یہ میں مرسل پر انشاءاللہ، مرسل حدیث کے اصول و ضوابط پر اگلے مہینوں میں ہم کتاب شائع کریں گے۔ مزید ہم روزانہ اضافے کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔